मोहतरम नादरीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू कुर्बानी की फ़जीलत मुस्तनद दलाइल की रोशनी में पार्ट 2। उम्मीद है कि हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 आप देख चुके होंगे। उसमें अहादीस मुबारका और कुरानी आयात की रोशनी में आपने कुर्बानी की फ़जीलत समाअत फरमाई, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुर्बानी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। इस पर अलग से हम आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे जिसमें कुर्बानी का मकसद क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आज कुर्बानी के फ़ज़ाइल के ऊपर दूसरा हिस्सा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम रहमत कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी कुर्बानियों के लिए उम्दा जानवर तलाश करो, क्योंकि वो पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियां होंगे। इस हदीस मुबारका को आप देख सकते हैं अल-फिरदौस बिमासूरिल खताब, रकमुल हदीस जो है 268 है। कंजुल उम्माल हदीस नंबर 12177 है। और इसको मज़ीद अगर तफसील से आप देखना चाहें तो तफसीर तिबियानुल कुरान के अंदर आप देख सकते हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे उस्ताद भाई हैं, और उनकी ये बहुत उम्दा तफसीर है। बाद मकाम पर किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही उम्दा तफसीर है मौजूदा दौर की। सूरत साफ़ात की आयत नंबर 201 के तहत उन्होंने लिखा जल्द 9 के अंदर, उसमें तफसील से आप मज़ीद दलाइल देख सकते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोगों को कब्रों से क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो अल्लाह ताला मलाइका को यानी फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि ऐ अल्लाह, ऐ मलाइका, मेरे बंदों को, यानी अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएगा कि ऐ फ़रिश्तों, मेरे बंदों को पैदल न चलाओ बल्कि उन्हें अपनी उम्दा सवारियों पर सवार करो, क्योंकि वो दुनिया में सवार होने के आदी थे। इब्तिदा में उनके वालिद की पुश्त उनकी सवारी थी, फिर माँ का पेट उनकी सवारी थी, फिर जब उनकी माँ ने उनको जना तो उनकी माँ की गोद उनकी सवारी थी। मुद्दत रदात मुकम्मल होने के तक उनके पास ये सवारी रही। फिर उनके बाप की गर्दन उनकी सवारी थी। फिर खुश्की में सफ़र करने के लिए उनके पास घोड़े और खच्चर की सवारी थी, और दरियाओं और समुद्रों में कश्तियाँ और डोंगे उनके मराकब यानी सवारियाँ थे। अब जदीद दौर के अंदर आप कारें ले सकते हैं, जहाज़ ले सकते हैं, वो उनकी सवारियाँ। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अपने भाइयों की गर्दन पर सवार होते हुए कब्र में गए। इसलिए जब वो कब्रों से उठें तो वो पैदल न चलें बल्कि उनकी कुर्बानियों के जानवरों को उनकी सवारियां बनाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर। वाफदन बमाना राकबानन, यानी सवारी पर सवार होना। अब सवारी पर सवार जो है तो उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तो इरशाद फरमाया कि आका करीम ने फरमाया, अपनी कुर्बानी के जानवरों को मोटा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सवारी बनेंगे। इस हदीस पाक को आप देख सकते हैं दुरतुन नासिन अल मजलिस अर्राबे व साबिऊन फी फजीलतिल अदहिया सफ़ा नंबर 290। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक वो भी समाअत फरमा लीजिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुर्बानी की, जब वो कुर्बानी अपनी कब्र से उठे, कुर्बानी अपनी जानवर वो कुर्बानी जिस शख्स ने की है, जब वो अपनी कब्र से उठेगा, यानी जिस शख्स ने कुर्बानी की, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो कब्र के सराने कुर्बानी के जानवर को पाएगा, जिसका जो बाल है वो सोने के, जिसके बाल होंगे कुर्बानी के जानवर के बाल वो सोने के होंगे, आंखें जन्नत के याकूतों की, और उसके दोनों सींग जो है सोने के होंगे। कब्र से उठने वाला उसे कहेगा कि तू कौन है?
تو کیا چیز ہے؟ تجھ سے بڑھ کر حسین و جمیل میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ جانور کہے گا میں تمہاری قربانی ہوں جسے تم نے دنیاوی زندگی میں کیا تھا۔ پھر کہے گا میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ وہ شخص اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اور وہ جانور اسے زمین و آسمان کے درمیان سے عرش کے سائے میں لے جائے گا۔ اسے بھی آپ درۃ الناصحین المجلس الرابع والسبعون فی فضیلۃ الاضحیہ صفحہ 290 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی درۃ الناصحین کے اندر صفحہ 291 کے اوپر آگے ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم درج کیا گیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک قربانی ان اعمال میں سے ہے جو عذاب سے نجات دلانے والے ہیں۔ یہ قربانی کرنے والے کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے نجات دیتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جب وہ آدمی جانور خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے تو اس کا کلام تسبیح بن جاتا ہے، اور جب وہ جانور کی قیمت ادا کرتا ہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب وہ جانور ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اس جگہ سے لے کر 7 زمینوں تک کی ہر مخلوق اس کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ اور جب وہ خون بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب قربانی کے گوشت کو وہ تقسیم کرتا ہے یعنی قربانی کرنے والا، تو اسے ہر لقمے کے بدلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص غلام آزاد کرتا ہے اور وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور اگر کوئی غلام بنا لیا گیا اسے اگر کوئی آزاد کرتا ہے جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا اس قربانی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درۃ الناصحین کی فصل جو ہے نا باب جو ہے اس کا فی فضیلۃ الاضحیہ صفحہ نمبر 290۔ اب اس سے آپ نے سماعت فرمائے حدیث مبارکہ سے جو روایات کی گئی، یاد رکھیں یہ فضائل کی احادیث ہیں جو قربانی کے متعلق مختلف کتب کے اندر ہیں۔ اور زہرۃ الریاض کے حوالے سے زہرۃ الریاض میں ایک اور روایت لکھی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ عز و جل نے جواباً ارشاد فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں، یہ حدیث پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں سیاستہ کی روشنی میں، تو انہی میں سے ہی کچھ یہاں پر حوالہ جات آپ کو ان سے ملتے جلتے ہی ملیں گے۔ ائمہ کرام نے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب کے اندر جو کچھ لکھا تو وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور بعض حدیث ضعیف بھی آ جاتی ہیں تو فضائل کے باب کے اندر وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کروں گا، اس کے 10 گناہ معاف فرماؤں گا اور اس کے 10 درجات بلند کروں گا۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا اور اس کے لیے ایک خوبصورت سرمگی آنکھوں والی حور ہوگی اور پروں والی ایک سواری اسے عطا ہوگی جو شخص قربانی کرتا ہے، جس کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ تحد نگاہ اس کا قدم جائے گا، اس سواری پر اہل جنت سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر رب کریم فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ قربانیاں سواریاں ہیں اور قیامت کے دن مصائب و آلام کو دور کریں گی؟ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درۃ الناصحین المجلس الرابع والسبعون فی فضیلۃ الاضحیہ صفحہ نمبر 290۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ روایت سنانیہ کے حوالے سے ہے، میرا ایک غریب بھائی تھا، وہ ہر سال غربت کے باوجود بکری کی قربانی کرتا تھا۔ یاد رکھیں آگے ہم نصاب بتائیں گے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہمت کر کے کوشش کر کے اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں، قربانی کر لیتا ہے تو ان کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیں۔ یعنی میرا وہ بھائی غریب تھا
اس کے باوجود قربانی کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ خواب میں میرے بھائی کو مجھے دکھا دے, میں اس سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے اور اس سے اس کے حال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہے اور کیسا حال ہے اس کا اور وہ کس حال میں رہ رہا ہے. اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ میں وضو کر کے باوضو تھا, میں باوضو سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, لوگ اپنی اپنی قبر سے نکل رہے ہیں. جب ہی میں نے دیکھا کہ میرا بھائی ایک بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے, تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے ہیں. میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ بک, اے میرے بھائی اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب اللہ عز و جل نے تجھے بخش دیا؟ تو میرے بھائی نے جواباً کہا کہ 1 درہم کے بدلے جو میں نے اللہ کی راہ میں ایک بوڑھی فقیر عورت کو بطور صدقہ دیا تھا. حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ گھوڑے کیسے ہیں جن پر تو سوار ہے اور تیرے آگے پیچھے ساتھ اور بھی لوگ ہیں؟ یہ وہ, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جو میں نے دنیاوی زندگی کے اندر کیا کرتا تھا اور جس پر میں سوار ہوں, یہ میری پہلی قربانی ہے. میں نے کہا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا جنت کا ارادہ ہے. اس کے بعد میرا بھائی میری نظروں سے غائب ہو گیا. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الدرۃ الناصحین المجلس الرابع والسبعون فی فضیلۃ الاضحیہ صفحہ نمبر 290. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا فضائل. حصہ اول میں پارٹ 1 میں بھی آپ نے سماعت کی, وہ سیاستہ کی احادیث مبارکہ تھی, مستند کتب کی احادیث مبارکہ, اور اس حصے میں بھی آپ نے احادیث مبارکہ سماعت فرمائی اور روایات سماعت فرمائی جو میں نے حوالہ جات آپ کو دے دیے ہیں. ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنا فضیلت ہے. اب یہاں قربانی کرنے والے کے متعلق چند باتیں آخر میں ساتھ ساتھ, چونکہ فضیلت بھی ہے اس کی اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں اگر ہم قربانی کرنے والے ساتھ ساتھ انہیں بھی کر لیں تو یہ ثواب اجر دوبالا ہو جاتا ہے. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. اچھا ایک بات یہ میں بڑی مزے کی عرض کر دوں آپ کو, مجھے ذہن میں آ گئی اور ہنسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں کی جہالت کے اوپر. ابھی جیسے میں نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہہ دیا تو کچھ لوگ ایسے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, وہ سیدہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی وسلام علیہا ان کی اولاد ہیں, تو یہ ام المومنین یا دیگر کوئی صحابیہ ہے اس کو سیدہ کیسا کہہ دیا, یا جو اللہ کی ولی ہے اس کو سیدہ کیسا. وہ جاہلو اتنا سمجھ نہیں آتی تمہیں. ایک سید نسبی ہوتا ہے, ایک سید کا معنی ہوتا ہے میرا سردار, یعنی کہ اگر کسی کو سیدی کہہ دیا تو اس کا معنی میرا سردار, سیدنا ہمارے سردار, اور سیدہ یا سیدتنا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ ہماری سردار ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں, ہماری ماں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, زوجہ محترمہ ہیں. تو ایک تو ہمیں ایسی قوم سے پالا پڑا ہے, پتہ نہیں ان لوگوں کے دماغوں کے اندر بھونسا بھرا ہوا ہے یا کیا بھرا ہوا ہے, خود کو عقل کل سمجھ کر چھوٹے چھوٹے لفظ لے کر ان کے اوپر بے اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے, یعنی جب پہلا عشرہ ذوالحج کا شروع ہو جائے اور اس کے پاس یعنی کہ کسی کے پاس قربانی کے جانور ہوں جو قربانی کرنا چاہتا ہے, جن کی قربانی کرنا چاہتا ہے, تو وہ بال نہ ترشوائے اور ناخن نہ کاٹے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 1565. اور دوسری روایت آپ سماعت فرمائیں کہ دوسرے مقام پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. پہلی حدیث جو ہے وہ 1565 رقم الحدیث جو ہے وہ 1977 ہے, جلد 3 ہے, اور دوسری حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی ہے 1565 جلد 3 ہے, رقم الحدیث جو 1977. اب یہ دو روایات ہیں اکٹھے جو درج کی گئی ہیں. تو جب تم میں سے ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. یاد رکھیں یہ عمل مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. اس کے متعلق
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت، چونکہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی ہے، تو اس کی شرح مرات المناجی جلد 2 صفحہ نمبر 370 پر اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مستحب عمل ہے، فرض یا واجب نہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا ہے، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ نے سماعت فرما لیا، اور پھر قربانی کے متعلق دیگر اور کافی سارے فضائل ہیں جن کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ مختصر رکھنا تھا ہم نے ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کا جو صحیح مقصد ہے اسے سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سماعت فرما لیں کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے، اگر وہ بھی اس عشرہ مبارکہ میں، یعنی جو قربانی تو نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہے یا اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی اس عشرہ مبارکہ کے اندر اگر ذوالحج کے جو پہلے 10 دن یعنی عید سے پہلے تک کے ایام میں 9 دن اور پھر عید کی صبح تک ایام میں بال اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے، اور پھر نماز عید حجامت وغیرہ کروا لے، نماز عید یعنی کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد حجامت وغیرہ کروائے، تو وہ بھی قربانی کا ثواب پائے گا، وہ اس میں شامل ہوگا اس اجر کے اندر۔ یہ غریبوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن وہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے بھی اجر ملے، ثواب ملے، میں بھی قربانی کروں، اس کا ثواب پاؤں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ناخن نہ کاٹے، رکا رہے، حجامت نہ کروائے، تو وہ بھی یہی ثواب پائے گا، جیسا کہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آرتن کا مادہ جانور ہی پاؤں، یعنی وہ جانور جو دوسرے نے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دن اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، پھر مالک کو واپس کر دے، تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اس میں تمہاری قربانی اللہ پاک کے ہاں پوری ہو جائے گی، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ 9 دن ایسے رہیں، 10ویں دن عید ہوتی ہے، تو اس نماز عید ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں تو قربانی پا لیں گے، اس کا ثواب پا لیں گے۔ سنن ابو داؤد کی جو رقم الحدیث ہے وہ 2799 ہے، اور سنن نسائی کی جو رقم الحدیث ہے وہ ہے 4365، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس کے تحت فرماتے ہیں، جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بقر عید کے دن بعد نماز حجامت کروائے، یعنی عید کی نماز کے بعد حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے جو ابھی آپ نے حدیث سنی۔ مرۃ المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370، نعیمی کتب خانہ گجرات، وہاں پر آپ مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، یعنی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ یکم ذی الحجہ شروع ہوتے ہی
10 ذی الحجہ کی صبح تک یعنی نماز عید ادا کرنے تک اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، زیر ناف بال نہ کاٹے، حجامت نہ بنوائے، اسی طرح رہیں تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، یعنی عید کے ادا کرنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ کروا لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کروں گا آخر میں، جب آپ قربانی کریں تو اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیز رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر پاتے، ان کا خیال رکھیں، اور خاص کر میری اپیل ہے کہ اپنے غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی ڈھیروں دعائیں بھی کریں، اور ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے ان کی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد بھی کریں۔ اللہ رب العزت جملہ مسلمانوں کو تمام قسم کی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔